पार्टी नुमाइंदगी के सिलसिले में हाज़िर हुआ था। उससे कबल हमारे सीनियर दोस्त जो क्वेटा में मौजूद थे वो उस जरगे के हवाले से पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे, जिसमें चेयरमैन आसिफ, चेयरमैन अब्दुल वाहिद, शाहिद रिंद, नूर अहमद साहब, डॉक्टर नाशनास। लेकिन बाद में ये ज़रूरत महसूस की गई दोस्तों की जानिब से कि मुझे आना चाहिए, तो मैं सिलसिले में ख़ुद फिर हाज़िर हुआ। साथियों, मेरा ख़्याल है कि तरतीब इस तरह से रखते हैं कि पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारा सीनियर दोस्त चेयरमैन आसिफ साहब पढ़ के सुनाएंगे। फिर उसके बाद जो सवाल जवाब का सिलसिला होगा, मैं हाज़िर हूँ, मेरे सीनियर दोस्त BNP अवामी के यहाँ पर मौजूद हैं, तो उस सिलसिले में फिर इंशाअल्लाह ताला हम आपके सवालों का जवाब देंगे। मेरे यहाँ पे हाज़िर होने का मकसद सिर्फ ये था कि क्वेटा के सहाफ़ी बरादरी से, सहाफ़ी हज़रात से मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया था। BNP अवामी और प्रेस क्लब के दरमियान इतना ज़्यादा गैप तो नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया कि मज़ीद नज़दीकियाँ हूँ, मज़ीद इसको नज़दीक किया जाए, तो इसलिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। अब चेयरमैन आसिफ साहब आपकी खिदमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ के सुनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमेशा अपने पेशावराना ज़िम्मेदारियों को एहसन तरीके से सरअंजाम दिया, और जहाँ कहीं समाज में नाइंसाफ़ी, बदعنوانی और दीगर ऐसे मसाइल जो कि इंसानी और सियासी, मुआशी, मुआशरती समाज के लिए नुकसानदार रहे हैं, आपने हमारे साथ मिलकर उनकी सरकोबी में हर मुमकिन किरदार अदा किया। आज जिस मौजू पर आपके तवज्जो का तलबगार हैं, मुल्क में मौजूदा मरदमशुमारी जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक अज़ खुद नोटिस के तहत मुनक़िद किया जा रहा है। इस वक्त मुल्की और सूबाई सतह पर मरदमशुमारी का इनेकाद बज़रिए अज़ खुद नोटिस किस हद तक मुमकिन है, उसका इजहार अगरचे हम बारहा कर चुके हैं, लेकिन बलूचिस्तान के मखसूस आलात में जहाँ एक तरफ 12 के करीब अज़ला में कॉम्बिंग ऑपरेशन के नाम पर ख़ुसूसन बलोच कौम पर नाइंसाफ़ी और जुल्म का पहाड़ ढहाना अपनी जगह, जबकि बलोच कौम का अक्सरियत इस वक्त IDPs की शक्ल में मुल्क के दीगर सूबों में मजबूरी की हालत में सकूनत इख्तियार एक एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक 3 बुनियादी नुकात अफ़गान मुहाजिरीन की मौजूदगी और उनको मरदमशुमारी और खानशुमारी से दूर रखना, बलोच IDPs के अपने इलाकों में वापसी यानी रीसेटलमेंट, और ऑपरेशन की वजह से बलोच अज़ला में मुनसिफाना मरदमशुमारी के इम्कानात। यहाँ पर इस अमर का जिक्र करना ज़रूरी समझूँगा कि मरदमशुमारी के बाबत वो कौन सा मुनज़्ज़म और इंसाफ पर मबनी तरीक़ाकार होगा जिसके तहत मरदमशुमारी का जो स्टाफ का तयन किया जाएगा उन इलाकों में, उनकी रसाई इन हालात में महफूज हालत में कैसे मुमकिन है। अगर सिक्योरिटी का बाकायदा बंदोबस्त ना हो तो कोई भी फ़र्द, माशरे का कोई भी फ़र्द इस अमल में अपनी ज़िंदगी गंवाने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं, जिसकी वाज़ह मिसाल पैरामेडिकल स्टाफ और गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन का काम करने से इनहराफ है। BNP अवाम अपने करप्शन के मलबे को पर्दे के पीछे छुपाने के लिए न सिर्फ कौमों के अंदर नफ़रत और खलफशार पैदा करने के दरपे हैं,
بلکہ بلوچ کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے علاوہ بلوچ کی سرزمین اور جغرافیہ کو بھی مسخ کرنے کی کوشش عملی طور پر ہو رہی ہے۔ پاناما لیکس سے لے کر ٹینکی لیکس تک اور ڈیوڈ لائنز سے لے کر سی پیک تک جس انداز میں کرپشن کو چھپانے کی حیرانہ کوشش جاری ہے، اس کی مخالفت BNP عوامی ہر سطح ہر فورم پر کرے گی اور دیگر سیاسی سماجی حلقوں کو ساتھ ملا کر برادر اقوام کو تباہی کے دہانے پر پہنچنے سے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ میرے معزز صحافی بھائیوں اور پارٹی کے کارکنوں دوستوں، BNP عوامی نے آج تک نفرت کی سیاست نہ کی ہے اور پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں غیر سیاسی رویوں اور نفرت کی سیاست پر راغب نہ کیا جائے، کیونکہ یہ سماج ہماری تاریخی رشتوں کو نہ صرف واضح کرتی ہے بلکہ اس سرزمین کے مالک خواہ وہ جس قومیت سے تعلق رکھتے ہوں ان کے مستقبل کے لیے مثبت اور شعوری سوچ رکھتی ہے، اور ہم تمام اقوام کو ساتھ لے کر نہ صرف اپنے سیاسی قومی مفادات کی حفاظت کریں گے بلکہ اس کاز کے لیے کسی قربانی سے دریغ بھی نہیں کریں گے۔ ایک مخصوص جماعت جو اس وحدت میں انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ عوام الناس کا توجہ اصل مسئلہ اس ملک کا اس وقت موجودہ ٹائم میں کرپشن ہے، اپنی حکومتی کرپشن کو کس طرح سے چھپایا جا سکے، تو اس بابت میں تمام دوستوں کا آخرتاً شکر گزار ہوں اور یہی امید اور توقع رکھتا ہوں کہ آپ اپنے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو نہ صرف آپ نے ہمیشہ اجاگر بھی کیا ہے، نہ صرف استعمال کریں گے بلکہ حد الانصاف کے لیے اور ایک منظم سیاسی و سماجی طاقت کے لیے ہماری مددگار بھی ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ دوستوں کا، منتوار۔ شاہ صاحب اس میں اضافہ کروں گا، بعض لوگوں کی یہ اعتراضات ہیں جی کہ بلوچوں جو تحفظات وہ دیکھیے صحافی حضرات، ہمارا جو بھائی کا سوال ہے کہ کرپشن اور مردم شماری کا کیا تعلق ہے، دیکھیے اس کا تعلق اس طرح سے ہے، کرپشن کا ایک تو ہمارے صوبے میں ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا، اس کے علاوہ جو PTI کا ایک پٹیشن ہے سپریم کورٹ، جس سپریم کورٹ کے اندر ایک پاناما لیکس کے حوالے سے ہیرنگ ہو رہی ہے، تو یہ مردم شماری ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اگر اتنے عرصے میں ضرورت نہیں تھی، ضرورت تو تھی لیکن مصلحتاً اس مردم شماری کو مؤخر رکھا گیا، تو ابھی بھی 5-6 مہینے کے لیے یا اس وقت تک جب تک کہ پاکستان میں بسنے والے تمام قوم مطمئن ہوں کہ ہاں اب مردم شماری کے لیے حالات بالکل ٹھیک ہے، مردم شماری ہونا چاہیے، تو مزید اگر 6 مہینے اور سال کے لیے اس کو مؤخر کیا جاتا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اب وہ کرپشن کو چھپانے دیکھیں نیشنل میڈیا میں نیشنل حوالے سے ایک چیز سامنے آ گئی ہے کرپشن کے حوالے سے، اب اس کے اوپر ایک ایسی لیپا پوتی کیا جائے، اس کو ایسا کیموفلاج کیا جائے کہ وہ چھپ جائے اس کے اندر، اور وہ واحد ہم سمجھتے ہیں کہ اس لیے مردم شماری کا موجودہ وقت میں یہ مردم شماری کرائی جا رہی ہے تاکہ پاناما لیکس سے لے کے ٹینکی لیکس تک تمام کرپشن کو ایک سپیس ملے اور یہ چھپ جائے، مردم شماری کے حوالے سے جتنی نیوز ہے قوم کو کنفیوز کیا جائے وہ ابھر کے سامنے آئے۔ جہاں تک BNP عوامی کا اسٹینڈ ہے اور تعلق ہے، جرگہ میں اگر کوئی صحافی دوست وہاں پر موجود تھا تو میں نے جو وہاں گزارشات کی قطعاً کسی ایک قومیت کے خلاف نہیں، میں نے وہاں یہ گزارش کی BNP عوامی کی جانب سے کہ وہ غیر ملکی چاہے بلوچ ہی کیوں نہ ہو، دیکھیں ایک تو عرف عام میں زبان عام میں ہم کہتے ہیں افغان مہاجرین، گو کہ افغان مہاجرین کی تعداد افغانستان سے جو آنے والے مہاجرین ہیں پرسنٹیج کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے، لیکن بلوچ بھی تو آئے ہیں، نوشکی میں کوئی جا کے دیکھے، دال بندے نے اور اس سائڈ میں جا کے دیکھے، بلوچ بھی تو مہاجر بن کے پاکستان میں آئے ہیں۔ میں تو یہ BNP عوامی کا اسٹینڈ ہے، چاہے وہ بلوچ ہو، پختون ہو، تاجک ہو، ہزارہ ہو، کوئی بھی غیر ملکی ہو، اس کا اندراج نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہاں پہ جو بسنے والی قومیں ہیں پاکستان کے اندر، یہ ان کے وسائل پہ ایک بوجھ ہوں گے، ان کے بچوں کے فیوچر جو آئے گا آنے والے دنوں میں، ان کے
بچوں کے وسائل کے حوالے سے وہ شیئر لے جائیں گی، وہ حصہ لے جائیں گی۔ تو BNP عوامی کا اس معاملے میں اس حوالے سے بالکل کلیئر اسٹینڈ ہے کہ مہاجر اس کا تعلق چاہے کسی بھی قومیت سے ہو، اس کا اندراج نہ کیا جائے۔ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ ان کو QR کارڈ ایشو ہو چکے ہیں، ان کی رجسٹریشن ممکن ہی نہیں ہے کہ مردم شماری میں ہو سکے۔ وہ ایز اے مہاجر، ایک تو یہ اسٹینڈ کے افغان مہاجرین ہیں وہ تو ایک سائڈ پہ ہوگا کے مطابق، اور دوسری بات آپ IDPs کے حوالے سے یہ میں پوچھنا چاہوں گا، جو ہے ہندوستان کے لوگ 12 اضلاع میں بالخصوص وہ کامبنگ آپریشن یا دوسرے آپریشنز کی وجہ سے ہجرت کر گئے ہیں دوسرے صوبوں میں، تو کیا کسی انٹرنیشنل ادارے کا یا لوکل ادارے کا؟ دیکھیے، اعداد و شمار کے حوالے سے جب بھی مہاجرین کی بات ہوتی ہے پاکستان میں تو دو قسم کے اعداد و شمار سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یونائٹڈ نیشن کا جو ذیلی ادارہ جس نے آپ نے تذکرہ کیا، ایک ان کا اعداد و شمار، اور دوسرا اعداد و شمار حکومت پاکستان کے منسٹری سیفرون کا۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ دو اعداد و شمار سامنے آتے ہیں، ان کا الگ سے ان کا الگ، لیکن ان میں بھی فرق ہے۔ یہ کبھی ڈیٹا ایک دوسرے سے ان کے نہیں ملے ہیں، ان کے مطابق کم ہے، سیفرون کے مطابق زیادہ ہیں۔ دیکھیے، ایک تو ہوتی ہے اعداد و شمار وہ جو کاغذوں میں لکھا جاتا ہے یا جو یونائٹڈ نیشن کے فیگر ہیں، جو سیفرون کی فیگر ہیں۔ ایک ہوتا ہے جو مشاہدے میں آتا ہے ہمارے۔ دیکھیں، آپ بھائی سب اس شہر کے رہنے والے ہیں، سب پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ آپ کہیں بھی پاکستان کے جا کے دیکھیں، کسی بھی بڑے کاروباری مرکز میں صرف کوئٹہ کے متعلق عرض نہیں کر رہا، میں صرف پشاور کے متعلق عرض نہیں کر رہا، میں فیصل آباد کا مثال دیتا ہوں کہ آپ وہاں جا کے دیکھیے، وہاں پہ بھی تو مہاجرین نے کاروبار شروع کر رکھا ہے جن کو ہم جانتے ہیں، یہ نہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں کہ یہ مہاجر ہیں۔ دیکھیں، ہمارے مطالبات صرف یہ نہیں کہ ان کو اکاؤنٹ میں شمار نہ کیا جائے، ہم نے 3 گزارشات کی ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جتنے بھی غیر ملکی ہیں ان کو اکاؤنٹ میں شامل نہ کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ بلوچ علاقوں سے جو مائیگریشن ہوئی ہے دوسرے صوبوں میں، ان کو واپس آنے تک دوبارہ وہ اپنے گھروں تک پہنچ جائیں اور وہ مطمئن ہوں کہ ہم واپس آ کے دیکھیں، اس کی مثال میں آپ صحافی حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں، آپ لوگ خود ڈیرہ بگٹی اور مری جا کے دیکھیں، وہاں پہ جو آبادی پہلے تھی اب وہاں موجود ہے نہیں ہے۔ وہاں پہ آوران میں جا کے دیکھیں، آوران میں جتنی آبادی تھی یا تو ملیر جا کے وہ ابھی زندگی گزار رہے ہیں یا کراچی کے دوسرے حصوں میں زندگی گزار رہے ہیں، بہت تھوڑے سے ہیں جو ہب میں ہیں، اس لیے کہ ہب ایسا شہر ہے کہ اس میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ سب کو پنپ سکے، سب کو وہاں جگہ دے سکے، سب کو وہاں روزگار دے سکے۔ مجبوراً لوگ اس سے آگے گئے ہیں، مجبوراً لوگ کراچی کی جانب انہوں نے رخ کیا ہے۔ تو کراچی کے مختلف مضافات میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان کے رہنے والے وہاں رہ رہے ہیں۔ ایک یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا۔ تیسرا جو گزارش ہے ہمارا وہ ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ دیکھیے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بلوچ علاقوں میں تو حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ ڈسٹرکٹ کیج کی میں نے مثال دی تھی اس دن جرگے میں بھی کہ وہاں پہ کوئی، اب اگر ہم اس دن میں نے 3 دن کہے تھے، آج آپ ہفتہ سمجھ لیں، 1 ہفتہ قبل 2 ایسے واقعات جن کو پورے وہ میڈیا میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں اور سب جانتے بھی ہیں کہ وہاں پہ 2 بندوں کو شہید کیا گیا، ایک کو بالکل کھیلتے ہوئے، اس لڑکے کو کھیلتے وہ کرکٹ کھیل رہا تھا اور اس گراؤنڈ کے اندر اس کو شہید کیا، ایک کو تم میں شہید کیا۔ یہ تو 2 مثالیں ہیں۔ دشت کا علاقہ ہے، دشت کے علاقہ جو علاقے ہمارے بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں ایران کے، وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں وہ پورے خالی ہو چکے ہیں، وہاں پہ لوگ نہیں ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہاں پہ تحصیلدار جس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، بلوچستان میں نائب تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، پھر آتا ہے کمشنر۔ یہ ایک چین ہے جن کی ذمہ داری ہے انتظامیہ کی۔ بہت سارے علاقے ایسے موجود ہیں جہاں پہ تحصیلدار نہیں بیٹھ سکتے،
بجائے اس کے کہ تحصیلدار تحصیل میں جا کے بیٹھے، وہ تحصیلدار ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں آ کے بیٹھے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ جب ایک تحصیلدار جس کے پاس لیویز فورس ہے وہ جا کے نہیں بیٹھ سکتا، تو عام ٹیچر کی یا عام جو ہے نا ڈسپنسر کی کیا حیثیت ہے کہ وہ جا کے گاٹیوں میں مردم شماری کرے گا؟ یہ تو عقل نہیں مانتا اور یہ عملی طور پہ ممکن نہیں ہے۔ شاہ صاحب اگر یہ ممکن نہ ہو سکا آپ کے قبضہ دیکھیں، ہزارہ برادری کو بھی اگر ہم کر کے آئے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو پاکستان سے قبل بھی یہاں رہ رہے تھے، بر صغیر کی تقسیم سے پہلے بھی رہ رہے تھے، اور ہمارے اور آپ کے ملک کے پاکستان کے ایک صوبے کا گورنر بھی ہمارا رہا ہے ہزارہ، اور آرمی چیف بھی رہا ہے متحدہ پاکستان کا ہزارہ۔ تو اس حوالے سے ہم تمام ہزاروں کو ایک ہی گز سے نہیں ناپ سکتے۔ ہم کہتے ہیں جو تاریخی طور پہ یہاں رہ رہے ہیں ان کا تو حق ہے وہ یہاں پہ رہیں، ان کے وہی حقوق ہیں جو کسی بلوچ کے ہیں، جو کسی پشتون کے ہیں، لیکن وہ ہزارہ جو اس کے بعد مائیگریٹ کر کے آئیں ان کو ہم مہاجر ہی تصور کریں گے، اور ان کے لیے ہم وہی جو ہے نا ہمارا وہی مطالبہ ہے جو باقی مہاجرین کے لیے ہے کہ ان کو پاکستان کے وسائل میں حق نہ دیا جائے، ان کو پاکستان کے مردم شماری میں ان کو شمار نہ کیا جائے۔ یہ کسی بھی صحافی کو یہ حق تو نہیں پہنچتا کہ پارٹی کے آرگنائزیشن کے متعلق سوال کرے، لیکن چونکہ BNP عوامی ایک جمہوری پارٹی ہے اور ہم دوستوں کو یہ حق دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہر پارٹی اپنے قاعدے کے مطابق، اپنے آئین کے مطابق اور معروضی حالات کو دیکھ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ تو BNP عوامی نے ری آرگنائز ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور ہے، یہ نہیں ہے کہ BNP عوامی باقی ویسے بیٹھی ہوئی ہے۔ ہاں، میں نے یہ گزارش کی تھی کہ کوئٹہ میں مثلاً ٹاپ لیڈرشپ کیبنٹ کے جو ممبران ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے شاید کم ایکٹیویٹیز ہوں، لیکن پارٹی تو متحرک ہے۔ یہاں کون سا ایسا احتجاج تھا، کون سا ایسا یہاں پہ ایشو تھا جس پہ پارٹی نے پارٹیسپیشن نہیں کی؟ تمام وہ تھے، لیکن یہ معروضی حالات کے مطابق ہم وقت اور حالات کو دیکھ کے انشاءاللہ جب بھی پارٹی کا کونسل سیشن ہوگا یا پارٹی دوبارہ ری آرگنائز ہونے جائے گا ایز اے تنظیمی ڈھانچہ، وہ ہم انشاءاللہ آپ تمام صحافی حضرات کو مدعو بھی کریں گے اور آپ کو دکھائیں بھی کہ ہو رہا ہے۔ ایک گزارش میں یہ ہے کہ بعض ملکوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے مردم شماری پر زیادہ تر جو کہ یہ کسی کا خیال ہو سکتا ہے، کسی کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ میں اپنی پارٹی کا BNP عوامی کا ذمہ دار ہوں، جو میں کہوں گا اس کے متعلق اور اس کی اوپینین کے متعلق عرض کر رہا ہوں آپ دوستوں کے سامنے۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہی پشتون بھائی ہم پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی تو تھے نا، یہ کلات ریاست کے دور میں بھی تو یہ تھے نا، احمد شاہ ابدالی کے ٹائم پہ بھی تو یہ تھے نا۔ یہی برادر قومیں، یہی رشتہ داریاں ہیں، آپس میں سیالیاں ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ ایک نیا شوشہ؟ میں کہتا ہوں کوئی وہ کیا کہتے ہیں، کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ جی جو پشتون یہاں صدیوں سے رہ رہا ہے اس کو بھی اس کیٹیگری میں شامل کیا جائے۔ یہ تو احمقوں کی باتیں ہو سکتی ہے، اس کا جرگے سیاست میں شمولیت ان کی سب سے زیادہ۔ شکریہ، مہربانی۔